बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अकबरी की हमाकतें साले दोम FA पार्ट 2 के नसरी हिस्सा में से 5वां सबक है। पहले इसके मुसन्निफ़ के बारे में चंद अहम मालूमात हासिल करते हैं। मौलवी नज़ीर अहमद ने ये नावल लिखा। नावल का नाम है मिरातुल अरूस, जिसमें से अकबरी की हमाकतें एक बाब आपके सिलेबस के लिए मुंतखब किया गया है। डिप्टी नज़ीर अहमद भी कहा जाता है। मौलवी नज़ीर अहमद 7 दिसंबर 1836 को मौलवी सादात के घर पैदा हुए। इनका वतन तहसील नगीना ज़िला बजनूर है, लेकिन 4 साल की उम्र में ये अपने वालिद के हमरा ज़िला बजनूर आ गए और वहाँ इन्होंने मौलवी नसरुल्लाह खान साहब से अरबी और फ़लसफ़ा की तालीम हासिल की। यहीं पर ही इन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम भी हासिल की। बाद में इन्होंने 8 साल तक दिल्ली में तालीम हासिल की और उसके बाद ज़िला गुजरात में तदरीसी फरीज़े को सर अंजाम देने लगे। 1854 में ये गुजरात आए थे। 2 साल बाद इन्हें डिप्टी कलेक्टर का ओहदा सौंप दिया गया और ये कानपुर आ गए। यहाँ पर इन्होंने अपनी अहम अदबी खिदमात सरअंजाम दी और इन्हें शमसुल्लाह का खिताब मिला। 3 मई 1912 में वफ़ात पा गए। डिप्टी कलेक्टर के ओहदे तक पहुँचने के लिए इन्होंने बहुत मेहनत की। प्राइमरी टीचर से डिप्टी कलेक्टर का ओहदा कम ओहदा नहीं होता। आज जैसे डिप्टी कमिश्नर हैं या कमिश्नर है, इसके बिल्कुल बराबर ही डिप्टी कलेक्टर का ओहदा समझा जाता है और इन्हें सही मायनों में पहले नावल निगार कहा जाता है। ये उर्दू के उन 5 इंसानों में शामिल हैं जिन्होंने उर्दू की बुनियाद रखी, उर्दू अदब की। इन्हें अरबी फ़लसफ़ा के साथ साथ फ़ारसी और रियाजी में भी अबूर हासिल था। आला दर्जे के मुतरज्जिम और मुअल्लिम थे। तर्जमे में इन्होंने बहुत सारी किताबें जहाँ लिखी, वहाँ कुरान पाक का तर्जमा भी ख़ास अहमियत का हामिल है। इन्होंने कुरान पाक का तर्जमा बिल्कुल सादा और सलीस किया ताकि लोग इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। जैसे कुरान पाक को कभी अगर हम समझ कर पढ़ें तो उस पर अमल करने का भी दिल चाहता है, वरना आपको अंदाज़ा ही नहीं होता कि कुरान पाक में बयान क्या हो रहा है। अगर सिर्फ आप अरबी पढ़ते जाएं जो कि आपकी अपनी ज़ुबान नहीं है, तो ज़ाहिरी सी बात है कि आप उस पर अमल कैसे करेंगे। जब आपको समझ ही नहीं आएगी तो सिर्फ फ़र्ज़ समझ कर पढ़ लेना तो काफ़ी नहीं होता। तबीयत नहायत शगुफ्ता थी, बिल्कुल भी बोरियत का अंसर नहीं पाया जाता। अकबरी की हमाकतें सिन्फ के एतबार से नावल है और माखज़ इसका मिरातुल अरूस नावल है। ये मिरातुल अरूस नावल का बाब नंबर 8 है, जो कि शुरू होता है एक कुटनी का अकबरी को ठगना। लेकिन आपके निसाब में जब ये शामिल किया गया है तो कहानी की सूरत में इसे लिख दिया गया है। टोटल इसके सफ़ात 6 या 7 हैं, लेकिन आपकी निसाब की किताब में मुख्तसर भी हो सकते हैं। नावल में इसके सफ़ात की तादाद 26 से लेकर 32 तक है। साले दोहम के लिए इस सबक को मुंतखब किया गया ताकि तलबा की
تربیت کی جا سکے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ کہانی سچائی پر مبنی ہے۔ دہلی کے ایک خاندان کی یہ کہانی تھی جس کو ڈپٹی نذیر احمد نے اپنے ناول میں سمو کر اپنی بیٹی کے جہیز کے لیے ایک تحریر بنا کر لکھا۔ چونکہ اس وقت تعلیم عام نہیں تھی، اس لیے لڑکیوں کی تعلیم و تربیت کے لیے مختلف کتابیں ان کو پڑھائی جاتی تھیں تاکہ وہ اچھے طریقے سے زندگی کے مسائل اور مشکلات کو حل کر سکیں، ان کے ساتھ کیا کہہ سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ زور آزمائی کرنے کا حوصلہ پیدا کر سکیں۔ اگر ہم دیکھیں تو ماں تربیت میں پہلی درسگاہ ہوتی ہے، اس کے بعد اساتذہ، اسکول، کالج اور یونیورسٹی اس طرح کے ادارے بچے کی تربیت کرتے ہیں، لیکن پہلی درسگاہ جو ماں کی گود ہے اس میں بچہ اس طرح سے ہوتا ہے جیسے کچی مٹی ہوتی ہے، اس کو آپ کسی بھی شکل میں ڈھال دیں وہ ڈھل جائے گی، لیکن جب وہ اسکول کی طرف چل پڑتا ہے تو اساتذہ اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ اب اس طرح سے کسی بھی سانچے میں ڈھل جانے والی مٹی کی مانند نہیں رہ گیا، بلکہ ایک پختہ برتن کی طرح ہو چکا ہے جس کو آپ تراش خراش تو سکتے ہیں لیکن کسی مختلف شکل میں ڈھال نہیں سکتے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ماں کو تعلیم یافتہ ہونا چاہیے۔ معاشرے کی بہتری کے لیے اگر ماں تعلیم یافتہ ہوگی تو اس معاشرے کی نسل اچھے طریقے سے پروان چڑھ سکے گی اور ان میں بنیادی اقدار شامل ہوں گی، ان میں بنیادی تہذیب، اخلاق جو ہونا چاہیے ہر ایک انسان کی شخصیت میں، وہ سب کچھ اس بچے میں پایا جائے گا جس بچے کی ماں خود تعلیم یافتہ ہوگی، جس نے خود مختلف اداروں سے پڑھا ہوگا، مختلف اساتذہ سے استفادہ کیا ہوگا۔ تعلیم کے ذریعے انسان بہت ساری مشکلات سے نبٹنا سیکھ لیتا ہے۔ اسی لیے ڈپٹی نذیر احمد نے اپنی بیٹی کو جہیز میں دینے کے لیے ناول لکھا جس نے بہت پذیرائی حاصل کی اور بعد میں اسے انگریز سرکار کے حکم پر شائع بھی کر دیا گیا تاکہ معاشرے کی دیگر بیٹیاں بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ خاص طور پہ تو یہ لڑکیوں کی تربیت کے لیے ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو لڑکوں کی تربیت بھی اس سے ہو سکتی ہے۔ اب کیسے؟ وہ اس طرح سے کہ ہر ایک لڑکے کے ساتھ بھی شریک حیات کا شامل ہونا ضروری ہے۔ اس کی زندگی میں ایک لڑکی تو شامل ہوگی جس کی گاہے بگاہے اسے تربیت کرنی پڑے گی، اسے سمجھانا پڑے گا کہ یہ کر لو اور یہ تم نہ کرو، ہمارے لیے یہ بہتر نہ ہوگا۔ اس لیے لڑکیوں کو بھی سمجھ لینا چاہیے ان ضروری باتوں کو جو خاص طور پہ اس سبق میں لکھی گئیں، اور ان کے ساتھ ساتھ لڑکوں کو بھی سمجھ لینا چاہیے اور ذہن نشین رکھنا چاہیے تاکہ وہ بھی اپنے شریک حیات کی ذہنی تربیت اچھے اور مناسب انداز میں کر سکیں۔ یہ کہانی دو بہنوں کے کردار کو واضح کرتی ہے، اکبری اور اصغری، جو مرات العروس میں لکھی گئی ہے، لیکن آپ کے نصاب میں جو شامل کی گئی ہے اکبری کی حماقتیں، وہ صرف ایک لڑکی جو پھوڑ ہے، جس کو کام نہیں آتے، جس کا عقل کام نہیں کرتا، اس کو اونچ نیچ کا نہیں پتہ، اس کو اچھائی برائی کا صحیح سے نہیں پتہ، انسانوں کی پرکھ نہیں وہ کر سکتی، ایسی لڑکی کی کہانی کو بتایا گیا ہے جو اپنی نانی کے لاڈ پیار سے بہت زیادہ لاؤبالی طبیعت کی مالک ہو گئی ہے۔ لاؤبالی کہتے ہیں لاپرواہ۔ جبکہ اگر آپ ناول پڑھیں تو دوسری بہن، اسی اکبری کی دوسری بہن
اکبری بڑے ہونے کی وجہ سے اسے اکبری کہا جاتا ہے اور چھوٹے ہونے کی وجہ سے دوسری لڑکی کو اصغری کہا گیا۔ ڈپٹی نذیر صاحب نے جو دوسری لڑکی کو کردار بنایا ہے وہ چھوٹی بہن ہے، اس کو تعلیم دلائی، پڑھایا لکھایا، بے وجہ لاڈ پیار نہیں دیا، اس کی ہر ہاں میں ہاں نہیں ملائی، تو وہ پڑھی لکھی شگفتہ طبیعت کی اخلاق والی لڑکی بن کر سامنے آئی، جس نے اپنے والدین کو بھی اچھے طریقے سے تمیز اخلاق سے ان کے گھر بھی رہی، اور بعد میں سسرال کی طرف جب گئی تو وہاں پر بھی اس نے اپنی قابلیت کی وجہ سے اپنی جگہ ٹھیک ٹھاک قسم کی بنا لی۔ شوہر بھی اس سے خوش تھا، جبکہ اکبری کا ہم دیکھتے ہیں کہ شوہر بھی اس سے ناخوش تھا اور ملنے ملانے والے بھی ناخوش تھے، اس کے گھر والے بھی اس سے بالکل مطمئن اور خوش نظر نہیں آتے۔ یہ تھا کہانی کا مختصر سا تعارف۔ اب ہم بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ پہلے ہم نے آپ کو مصنف کا تعارف جو کہ ڈپٹی نذیر احمد ہیں بتا دیا، اس کے بعد آپ کو کہانی کا مختصر تعارف دیا کہ یہ کہانی کس کی ہے، کہاں سے لی گئی اور اس کے لکھنے کا مقصد کیا تھا۔ مصنف نے اس کو لکھا ہے تو آخر ظاہر ہے کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا تو ہی لکھا تھا۔ ہر تحریر کو لکھنے کا کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے۔ آپ لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جب کوئی مصنف یا کوئی شاعر کچھ بھی لکھتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی مقصد لازمی ہوتا ہے۔ جیسے کوئی رومانٹک شاعری اگر آپ دیکھتے ہیں یا کوئی ایسی تحریر دیکھتے ہیں جو دلچسپی پہ مبنی ہو، جیسے آپ اگر دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ہمارے شاعر ہیں، انہوں نے بڑا ہی رومانٹک انداز اپنایا ہوا ہوتا ہے، بس اس میں محبوب اور عشق کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، تو وہ باتیں یا وہ محبوب یا وہ جو الفاظ وہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں اپنی شاعری میں، اپنی شعروں میں، اس کا مقصد تو ہوتا ہے نا، بھلے مقصد فضول سا ہو یا پھر کوئی بہت ہی اعلیٰ پائے کا ہو، لیکن مقصد تو ہوتا ہے۔ تب ہی آپ کوئی چیز تخلیق کر پاتے ہیں جب اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی آپ کا چھپا ہوا ایسا مقصد ہوتا ہے جس کو آپ ظاہری طور پہ بیان نہیں کر سکتے، آپ الفاظ براہ راست نہیں کہہ سکتے کسی کو، تو پھر ہی آپ اس کو تحریر کی شکل دیتے ہیں کہ آپ کا میسج بھی سب کو مل جائے اور آپ کے دل کا جو غبار ہے، جو آپ کی ذہن کی بات ہے، وہ بھی باہر آ جائے اور آپ پر کوئی انگلی بھی نہ اٹھائے۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اصل بات بھی پتہ چل جائے، حقیقت بھی واضح ہو جائے، لیکن اس بندے پر براہ راست کوئی ایسی شکن، کوئی ایسی تلخ قسم کی مشکل بھی نہ پڑے جو اس کو کسی نہ کسی ایسے مسائل میں گھیر دے جو اس کی زندگی میں آگے زندگی کو گزارنے کے لیے بہت زیادہ مشکل کے سبب بن جائیں۔ اس لیے مصنف جب تحریر لکھتا ہے تو وہ ہمیشہ فرضی کہانی لیتا ہے، یعنی کہ فرضی کہانی کا مطلب یہ ہے کوئی نہ کوئی ایسے نام یا کوئی نہ کوئی ایسی بات لکھتا ہے جس کے ذریعے وہ اپنا پیغام بھی ہم تک پہنچا دیتا ہے، لیکن وہ بات بھی اس طرح سے ظاہر نہیں ہوتی، وہ نام بھی اس طرح سے سامنے نہیں آتے جن کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ظلم کے پیکر ہیں، یا کوئی اگر بے وقوف ہے یا کوئی ایسا انسان ہے جس کو بات کرنی چاہیے، جس کو سمجھانے کی ضرورت واضح ہو، اس کو آپ کو سمجھانا چاہیے، لیکن آپ اسے سمجھا نہیں پا رہے کہ وہ طاقتور انسان ہے یا پھر اس کے ساتھ کوئی اور مسئلے مسائل ہیں جس کی وجہ سے آپ اس کو براہ راست تو سمجھا نہیں سکتے، لیکن آپ اس کو کوئی نہ کوئی ایسی کہانی، کوئی نہ کوئی ایسی بات، کچھ نہ کچھ ایسا سنائیں گے، کچھ ایسا بتائیں گے، کوئی ایسی نصیحت کریں گے جس سے اگر وہ تھوڑی سی بھی عقل رکھتا ہے تو وہ کچھ نہ کچھ سمجھ جائے گا اور اپنی غلطی کو سدھارنے کی کوشش کرے گا۔ اسی طرح ہی اس مصنف نے اپنی بیٹی کے لیے یہ ایک ناول لکھا
جس کی کہانی کو سمجھتے ہوئے ان کی بیٹی وہ غلطیاں نہ کرے جو پیچھے ماضی میں ایک لڑکی یا کئی لڑکیاں کر چکی ہیں۔ یہ کہانی کہتے تو ہیں کہ سچائی پر مبنی ہے کہ کسی خاندان کی بیٹی ایسی ہی تھی، لیکن اس نے اپنی بیٹی کو تنبیہ کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے، نصیحت کرنے کے لیے پہلے ہی اسے ایک کہانی ایسی سنا دی تاکہ وہ اپنے سسرال میں جا کے ایسی غلطیاں اور ایسی بیوقوفیاں نہ کرے جو پیچھے ایک لڑکی کر چکی ہے۔ تو اس کہانی میں بھی مصنف نے اپنی بیٹی کو سمجھانے کے لیے، اس کو نصیحت کرنے کے لیے ایسی تحریر لکھی، ایسی بات لکھی جس کے ذریعے اس کی بیٹی اور معاشرے کی کئی اور بیٹیاں اپنی زندگی کو بہتر یا اچھے طریقے سے گزارنے کی کوشش کر سکیں۔ اس کہانی میں آپ دیکھیں تو شروع کے پیراگراف میں 2 کردار دکھائے گئے ہیں۔ ایک اکبری لڑکی جو اپنے سسرال گئی ہے، جس کی شادی ہوئی ہے، جس کی اپنے گھر میں بہت زیادہ ویلیو تھی، بہت زیادہ اسے لاڈ سے رکھا گیا، پیار سے رکھا گیا، اس کی نانی اسے خاص اہمیت دیتی تھی، اور اسی لاڈ پیار کی وجہ سے وہ بہت بگڑی ہوئی کہہ لیں پھوڑ تھی۔ پھوڑ کا مطلب ہوتا ہے کہ اسے کسی قسم کا کوئی کام نہیں آتا تھا۔ عقل کی تھوڑی پہلے ہی کچی تھی۔ عقل کی کچی اسے کہا جاتا ہے جو کسی کی بھی باتوں میں آ جائے اور راہ چلتے کے ساتھ بھی گل مل جائے، یعنی کہ کوئی بھی اگر اسے شخص مل گیا ہے تو وہ اس کے ساتھ اپنے دل کے، اپنی زندگی کے تمام معاملات ڈسکس کر لیتی ہے، ان کو بیان کرتے ہوئے ذرا بھی ہچکچاتی نہیں ہے۔ تو اسی طرح کی یہ بھی لڑکی تھی، ہر کسی کے ساتھ گھل مل جانا اس کی عادت تھی، اور اپنے شوہر اور اپنے سسرال کو کوئی خاص اہمیت نہیں دیتی تھی۔ بہرحال اس کا شوہر محمد عاقل، وہ جیسے نام سے ہی انہوں نے رکھ دیا ہے کہ ایک عقل مند سمجھدار انسان تھا اور اس کا نام عاقل۔ اصل میں کہانی سمجھانے کے لیے لکھی گئی ہے، اس لیے کرداروں کے نام بھی ذرا سوچ سمجھ کے رکھے گئے ہیں کہ عاقل ہے، اس کی شادی ایک گھرانے کی بڑی بیٹی سے ہوئی ہے، تو انہوں نے اس بڑی بیٹی کا نام اکبری رکھ دیا ہے، کیونکہ اکبری کہتے ہی بڑی کو ہیں، تو اس لیے کہانی میں بھی اکبری اور محمد عاقل کی شادی کرتے ہیں۔ وہ گھر میں بڑی لڑکی ہے، لاڈلی ہے، راج دلاری ہے، گھر میں خوشحالی ہونے کی وجہ سے نوکر چاکر وہاں پہ بھی تھے، اور سسرال میں بھی اس کے خاص نوکر تھے، جیسے آگے آپ دیکھیں گے کہ اس کی ایک ملازمہ ہے جو ہر وقت اس کے ساتھ رہتی ہے۔ اس کے علاوہ محمد عاقل ہے، اور وہ اسے تنبیہ کرتا ہے، یعنی کہ شروع ہی میں کہانی کے آپ دیکھیں گے کہ شروع ہی میں وہ اسے سمجھا رہا ہوتا ہے کہ یہاں پر ایک کٹنی آئی ہوئی ہے۔ کٹنی ہوتا ہے ایک فریب دینے والی ایک ایسی عورت جو اپنے جھوٹ سے، مکر سے جال بچھاتی ہے اور لوگوں کو لوٹ مار کرتی ہے لوگوں کے ساتھ، یعنی کہ ان کے حالات و واقعات جان کے اور ان کے ساتھ جھوٹی ہمدردی کرنے کے بعد ان کو کسی نہ کسی ذریعے سے لوٹ لیتی ہے۔ تو وہ اسے سمجھا رہا ہوتا ہے کہ ایک کٹنی آئی ہوئی ہے، تو تم نے ایسا کرنا ہے کہ کسی کے ساتھ بھی زیادہ گھلنا ملنا نہیں ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ کوئی بھی ایسی عورت آئے تو اس سے محتاط رہنا ہے۔ اس کو تو اکبری مطمئن کرنے کے لیے آگے سے جواب دیتی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے ایسا ہی ہوگا، لیکن جب حجن کے روپ میں ایک عورت محلے میں آتی ہے تو اس نے ایک
بازار لگایا ہے، یعنی کہ ایک دکان لگائی ہے ایسی چیزوں کی جس سے باقی لوگ متاثر ہو جائیں، اس کی طرف راغب ہوں اور وہ چیزیں دیکھنے کے لیے اس کے پاس آئیں تاکہ وہ ان کے حالات جان سکے اور ان لوگوں میں سے وہ یہ دیکھ سکے کہ کون سا ایسا انسان ہے، کون سی ایسی بندی ہے جس کو وہ اپنے جال میں پھنسا سکتی ہے۔ اس نے اپنے ساتھ وہ چیزیں رکھی ہوئی تھیں جن کو تبرک کے طور پہ لوگ خرید رہے تھے، دیکھ رہے تھے، جیسے خانہ کعبہ کے غلاف کا ٹکڑا، فروزہ کی انگوٹھیاں، سرما، ناد علی، یعنی کہ وہ چیزیں اس کے ساتھ تھیں جن کو عورتیں واقعی ہی میں سمجھیں کہ یہ ہمارے گھر میں اگر ہوں گی ہم اس سے خرید لیں گے، ہمارے گھر میں پڑی ہوئی ہوں گی تو ہمارے گھر میں برکت ہوگی۔ ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ عورت تھوڑی سی عقل کی ایسی انسان پائی گئی ہے جس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس میں عقل کی کمی ہوتی ہے، یا پھر وہ کسی کی بھی باتوں میں آ جاتی ہے، یا اس کے اندر اتنی سمجھ بوجھ، اتنی صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ زمانے کی فریبیوں کو سمجھ سکے۔ بہرحال کچھ ایسی عورتیں ہیں تو کچھ ایسی بھی ہیں، جیسے کہ یہ کٹنی ہے، بہت تیز تراز، دوسروں کو ٹھگ کے ان کو لوٹ مار کر کے کھا جانے والی ایسی بھی عورتیں ہی ہوتی ہیں۔ تو یہ ہر جگہ پہ، ہر معاشرے میں قسم قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ پانچوں انگلیاں کبھی بھی برابر نہیں ہوتی، تو اسی طرح ہی عورتوں کا بھی حال ہے اور اسی طرح ہی مردوں کا بھی حال ہے۔ کچھ مرد اگر بہت عقل مند ہوتے ہیں تو کچھ مرد بہت بیوقوف بھی ہوتے ہیں، وہ عورتوں کی ہی ہاتھوں بیوقوف بن جاتے ہیں۔ اگر سارے مرد ہی کہا جائے کہ وہ عقل مند ہیں اور عورتیں صرف بیوقوف ہیں تو پھر مرد کبھی بھی بیوقوف نہ بنے نا۔ وہ دکان جو لگا کے بیٹھی ہوئی ہے کٹنی، اس دکان کا چرچا اس کی نوکرانی بھی سن لیتی ہے۔ اس کو مزاج دار بہو کہا جاتا ہے۔ مزاج دار اس کو کہتی ہیں جو بڑے نخرے ناز سے رہتا ہو، جو ذرا لوگوں سے مختلف ہو، جس کا مزاج نہ ملتا ہو، دوسروں کے ساتھ اس طرح کے رویے نہ ہوں جیسے عام لوگوں کے ہوتے ہیں۔ اس کو ذرا نام دیا گیا تھا مزاج دار بہو۔ اس نے جب سنا کہ اس طرح حجن آئی ہے اور اس کے پاس تبرکات ہیں، تو اس نے اپنی نوکرانی جس کا نام زلفن ہے اس کو کہا کہ جب وہ جانے لگے تو اس کو ادھر لے آنا ہمارے گھر میں، تاکہ میں بھی ان چیزوں کی زیارت کر سکوں۔ نوکرانی ایسا ہی کرتی ہے، جاتی ہے، اسے لے آتی ہے، اور حجن تو پہلے ہی اس طاق میں تھی کہ کوئی بھی ایسی عورت مجھے مل جائے جو میرے جال میں یا میری باتوں میں آ جائے۔ تو اس نے اکبری کو چیزیں دکھائیں، اور ان چیزوں میں دکھاتے دکھاتے جو پسند آ گئیں اکبری کو، وہ اکبری نے لے لیں۔ سرما تھا، ساتھ میں فروزے کی ایک انگوٹھی وہ تحفے کے طور پہ دے دیتی ہے کہ ایک آنے کا سرما اگر اس نے لیا ہے تو وہ زیادہ سارا تول کے دے دیا، اور بس اسی طرح ہی کہ اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ رعایت برتتی ہے، اور اس رعایت کرنے کا اسے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اکبری اس پر اعتماد کرنے لگتی ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں یہ ماں بیٹی کے رشتے میں بن جاتی ہیں کہ آپ آیا کریں میرے گھر میں، اکبری کہنے لگتی ہے، میرے پاس بیٹھا کریں، آپ بہت اچھی خاتون ہیں۔ بس ان کی مطلب باتیں اس طرح کی کچھ ہو گئیں جس کا لب لباب یہ ہے کہ وہ دونوں ماں بیٹی کے رشتے میں بڑے اچھے انداز میں بند گئی ہیں، اور اب وہ ایک دوسرے پر مکمل اعتماد کر رہی ہیں۔ حجن اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس سے اولاد کے بارے میں پوچھتی ہے، اور اس کے شوہر کے رویے کے بارے میں، اور یہ سب کچھ اس کے گھر کے جسے ہم پرائیویسی کہتے ہیں، وہ ساری پرائیویسی اس سے باتوں ہی باتوں میں پوچھنے لگتی ہے۔
تو اکبری سب کچھ اسے آہستہ آہستہ بتاتی چلی جاتی ہے کہ ہمارے گھر کے حالات اس طرح کے ہیں، میرا شوہر تو میرے ساتھ کچھ خاص رویے کا نہیں ہے، کہ اس کا کوئی اچھا رویہ میرے ساتھ نہیں ہے، ہمارے بچے ابھی تک نہیں ہوئے، اور اس طرح کی بہت سی باتیں اس کے ساتھ کرتی چلی جاتی ہے، جو کہ اسے اس کے ساتھ شیئر نہیں کرنی چاہیے تھی، اس کے ساتھ کبھی بھی نہیں بانٹنی چاہیے تھی، جو اس نے اپنے گھر کی۔ ویسے بھی کہتے ہیں کہ ایک عورت کو کبھی اپنے بیڈ روم کی باتیں کسی کو بھی نہیں بتانی چاہیے، تو وہ تو ایک بالکل انجان عورت تھی، اس کو بھلا اس طرح کی بات کرنی چاہیے تھی کیا اس لڑکی کو؟ لیکن لڑکی چونکہ انتہائی بیوقوف تھی، اس لیے وہ تمام وہ باتیں کرتی چلی گئی جو وہ عورت اصل میں جاننا چاہتی تھی، اور جانتے جانتے وہ اس کے بہت قریب ہو گئی۔ جب آپ کسی انسان کو بھی اپنے دل کے اندر کے حالات بتانے شروع کر دیتے ہیں تو وہ آٹومیٹکلی آپ کے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح ہی اس حجن نے بھی اس کے دل میں خاص جگہ بنا لی اور خاص طریقے سے اس کے قریب ہو گئی، اور اس کو بیٹی کہنا شروع کر دیا، اس کی ماں بن گئی، اور پھر اس کو من گھڑت یعنی کہ اپنی بنائی ہوئی کہانیاں بتانی شروع کر دیں۔